मोहतरम जनाब सरदार गुलाम बाज साहेब, मोहतरम जनाब तारिक असलम साहब, आज के हमारे जो मेजबान हैं मलिक फरहान साहब, मलिक फतेह खान साहब, मलिक सुल्तान मोहम्मद साहब, मलिक शाह मोहम्मद साहब, मलिक मुनीर साहब, मलिक खावर साहब, हमारे चेयरमैन यूनियन काउंसिल पीड़ा फतेहाल हाजी उल्फत साहब और चेयरमैन यूनियन काउंसिल झाटला मलिक गुलाम मोहम्मद साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ स्टेज पे बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ चेयरमैन हजरात, पार्टी ओहदेदारान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर किसी का नाम किसी वजह से ना ले सका तो मैं उसके लिए भी माजरत खा हूं। हम जब यहां आ रहे थे सदीकाबाद चौक से हम शुरू हुए, सरदार साहब और मैं इकट्ठे चकवाल से आ रहे थे और जिस तरीके से हमारा वहां पर इस्तकबाल हुआ, फिर जिस तरह झाटला में हुआ और जिस इज्जत के साथ और शानदार पुरवकार अंदाज से आप हमें इस पंडाल में लेके आए, मैं पूरे रास्ते ये सोचता रहा कि मैंने वहां क्या बात करनी है, क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, क्या पॉइंट ऐसे रेज करने हैं। लेकिन यकीन जानिए आपकी इस बेलौस वालहाना मोहब्बत ने मुझे वाकई सब कुछ भुला दिया है। यहाँ पर जब ये जलसे का प्रोग्राम बन रहा था, चूंकि हमारे जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं इलेक्टेड, कुछ जलसे प्रोग्राम उन्होंने भी किए और मुझे कुछ दोस्तों ने ये बात कही कि ये जलसा नहीं करना चाहिए, मुकाबला हो जाता है और लोग फिर मुआवजा करते हैं, वो इक्तिदार में है, उनके पास देने को बहुत कुछ है, आप अपोजिशन में हैं, वहां पर क्या बात करेंगे, लोगों के मुतालबात होते हैं। मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूं कि आओ आज आके देख लो, ये लोग, ये हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग इस मौसम में, इस तादाद में, इस छोटी सी ढोक पर, ये कोई इतनी बड़ी ग्रांट भी नहीं थी, ये किसी लालच से यहां पर नहीं आए, किसी गर्ज से नहीं आए। हमारे जो दोस्त थे 2018 के इलेक्शन में, उनकी भी बहुत सी जरूरियात थी, वो भी माहौल देख रहे थे कि क्या माहौल बुना जा रहा है। फिर बाई इलेक्शन आया, उसमें भी सब लोगों के मुतालबात होते हैं, मसाइल होते हैं, थाना तहसील होती है, कुछ ग्रांटों की जरूरत होती है, बहुत से इंफरादी और इज्तिमाई बहुत से मसाइल होते हैं, जरूरियात होती हैं। लेकिन यहां आके देख लें, ये सब उन जरूरियात को एक तरफ रखकर इन्होंने सच और हक का फैसला किया और आज उसी बुनियाद पर यहां पर इस पंडाल में मौजूद हैं। मुझे आप पर फख्र है और यकीन जानिए मेरा, खा वो मैं हूं या सरदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर इतने हमारे मोअज़्ज़िज़ शुरफा
چیئرمین حضرات، سابقہ چیئرمین، ناظمین، آپ حضرات، بزرگ، میرے دوست، بھائی، نوجوان، سارے یہاں پر موجود ہیں۔ ہم میں سے کسی ایک کا بھی روزگار اس سیاست کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ ہم میں سے کسی کو الحمدللہ کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہم اگر آج یہاں پر موجود ہیں، ہم اگر آج یہاں پر آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنی اور آپ کی عزت کی خاطر کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اور آپ کی اور اس علاقے کی عزت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، یقین جانیے۔ یہ کام، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو بجلی کے کام تھے، ابھی سردار صاحب نے بھی بات کرنی ہے، اس کی وضاحت سردار صاحب دیں گے، کیونکہ یہ جو گرانٹ منظور ہوئی تھی، اس کے پیچھے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد۔ اور اس کے پیچھے جو دو ستون تھے، ایک سردار غلام باز صاحب اور ایک ملک سلیم اقبال صاحب، میرے نانا، جو میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے اور یہ انہوں نے مطالبہ رکھا۔ بحیثیت ایم پی اے یہ میرا کام نہیں تھا، میرے لیے یہ اپوزیشن، یہ 2018 سے، یقین کریں یہ 2018 سے نہیں، جب میرے تایا مرحوم ملک ظہور انور صاحب، جنہوں نے اس علاقے کی بے لوث خدمت کی، ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا، تعلیم کے شعبے پر ایک ریکارڈ قائم کیا صوبہ پنجاب میں، جب وہ بیمار ہوئے، اس وقت سے ہی مجھے اور ملک ظہور انور صاحب کے دوستوں کو اپوزیشن کا سامنا تب سے شروع ہو چکا تھا۔ ہر قسم کی رکاوٹیں ہمارے آگے رکھی گئی، دوستوں کے آگے مختلف ان کو امتحان میں ڈالا گیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے دوستوں کو اس جو مرحلے سے وہ گزرے، جس امتحان میں گزرے، ہر مرحلے میں آج دن تک اور اس دوران بھی پاس ہوئے۔ ان کو تب سے مختلف شرائط کی بنیاد پر ان کو گرانٹوں کی اور مختلف چیزوں کی لالچ دی گئی۔ بحیثیت ایم پی اے یہ بجلی کے کام ہمارے کرنے والے نہیں تھے، یہ ضروریات جو تھی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ لیکن افسوس 70 سال سے ہمارا علاقہ، نفس آبادی ہمارے اس علاقے کی اس نعمت سے محروم رکھی گئی، اور یہ انہی لوگوں کی دعا تھی، انہی ستائے ہوئے لوگوں کی جو آج یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر بیٹھے بھی ہیں، کہ اللہ کے فضل سے ہم الیکشن جیتے اور اتنی گرانٹ ملی کہ پورے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی، کہ آج پورے علاقے میں الحمدللہ ہم نے بجلی کے کام، پول ہر جگہ پہنچائے۔ یہ گرانٹ جس طرح منظور ہوئی، وہ بھی جس مرحلے سے گزرے، وہ بھی ایک امتحان تھا۔ میرے دوست اور میں جانتے ہیں کہ ہمیں یہ پچھلے 3 سال، یہ 3-4 مہینے کا کام، 3 سال انہوں نے لوگوں کو یہاں پر ذلیل کیا۔ میں اعلیٰ عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ایک حق پہ فیصلہ کیا اور یہ کام سارے مکمل ہوئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، طارق صاحب نے، میں اپنی گفتگو کو تھوڑا مختصر بھی کروں گا، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ، جو سزا اس قوم کو دی جا رہی ہے، جو بھی سلیکشن کی گئی، لوگ بات عمران خان پہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی پہ کرتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں، لیکن میں جو مذاکرہ خیز بیان ان کے اتحادی اور یہ پرویز الہی صاحب جو دیتے ہیں، جو تنقید اب کرتے ہیں، اور یہ جو آگے آنے والے وقت میں اپنی جو گنجائش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ گنجائش ان کے لیے نہیں بنے گی۔
جتنا ظلم اس ملک اور اس قوم اور اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس صوبے کے ساتھ کیا گیا، چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے نمائندے اتنے ہی گنہگار ہیں۔ یہ جب اس ملک کی معیشت کے ساتھ جب یہ بجٹ پاس ہو رہے تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے، تمام پالیسیاں جو مرتب کی جا رہی تھیں، آپ وزارتیں لے لے کے، مراتیں لے لے کے ان سب کو آپ ان پر موریں اپنی لگائی جا رہے تھے، اور آج آپ کو افسوس ہو رہا ہے اس ملک کے حالات پر، اس قوم کے حالات پر۔ یہ آپ کی جو بے وقوف بنانے والے جو طریقہ کار ہے، یہ عوام اب بہت باشعور ہو چکی ہے۔ اس کا خمیازہ آپ کو اسی طرح بھگتنا پڑے گا جس طرح عمران خان بھگت رہا ہے۔ یہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ جو گرانٹ مجھے ملی، یہ بجلی کے کام میرے کرانے والے نہیں تھے، میں اس 50-60 کروڑ روپے سے تمام حلقے کی سڑکیں درست کرا سکتا تھا، اور یہ پیسے اس طرح نہیں کہ یہ 10 کروڑ کی سڑک ہے تو 50 لاکھ ابھی ریلیز کرا کے تو کام شروع کرا دیا اور آگے اس کا والی وارث نہیں ہے۔ ایک بھی آپ کا منصوبہ ان 1.5 سال میں، اگلے 1.5 سال میں لکھ کے دیتا ہوں، کوئی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ کام اگر آپ نے شروع کرنے تھے تو آپ کو آتے سال، پہلے سال میں ان کی بنیاد رکھنی چاہیے تھی، تاکہ آج آپ ان کا افتتاح کر رہے ہوتے۔ یہ عوام ان منصوبوں کو حقیقت بنتے دیکھ سکتی، لیکن افسوس آپ جاگے تو بہت لیٹ جاگے۔ آپ نے ترجیح دی تو اپنے آبائی علاقے کو دی، جہاں تمام تر پہلے فیز میں تمام منصوبے وہاں دیے گئے، اور پھر رہی کئی کچھ گرانٹیں جو ہیں اس علاقے کو آپ نے کی طرف اس کا ڈائریکشن دی۔ یہ علاقہ کبھی بھی ان کی پرائرٹی نہیں بن سکتا، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، اس پر سوچنا ہوگا، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم نے آگے الیکشن کی مہم چلانی ہے۔ ان کو یہاں سے اس طریقے سے یہاں سے نکالنا ہے کہ ان کی یہاں پر درخواست دینے سے پہلے یہ 10 دفعہ سوچے کہ ہم نے یہاں پر الیکشن لڑنی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ شخص مخلص ہوتا، یہ 3 سال گزر گئے، آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بھی انہوں نے یہاں پر کوئی کھلی کچہری لگائی ہو، ہمارے عوام کے بیچ یہاں پر موجود ہوں، انہوں نے علاقہ اور عوام حوالے کر دی ان اناڑیوں کے آگے۔ جو حال وہ کر رہے ہیں، لوگ درخواست سے لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے بھی اس علاقے کی پاکستان کی محرومیاں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم نون کی قیادت میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف نے دور کی کہیں کری، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس کرائسس کا شکار پاکستان اس وقت شکار ہے، اس کو اگر کوئی قیادت ان مسائل سے نکال سکتی ہے وہ یہی قیادت ہے۔ آپ یقین کریں اور بھروسہ کریں اور ساتھ دیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی قائل کریں جو بھٹکے ہوئے ہیں کہ صحیح راہ پر آج آ جائیں۔ آج سے ہم شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جلسوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، اس کا اختتام بھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ میں اپنی اختتام کرنے سے پہلے اس بات پر بھی روشنی ضرور ڈالوں گا، یہ علاقہ ہمارا ضلع اور تحصیل تلہ گنگ، ضلع چکوال ایک پرامن علاقہ تھا، ہمارے جان و مال کا تحفظ تھا۔ آج جو کچھ تلہ گنگ شہر سے لے کر تمن سے ہوتا ہوا لیٹی کوٹگلا تک جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
اس کا قصوروار اور کوئی نہیں ہے، یہی حکمران ہیں، یہی نمائندے ہیں جو ایسے عناصر کو پناہ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنا ملک، اپنا علاقہ دوبارہ پرامن بنانا ہے، اور اس پہ آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس تحریک نجات میں، یہ تحریک نجات جو ہم نے ان گجراتیوں سے آج شروع کرنی ہے، اس پہ آپ میرا اور سردار صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، آپ سب پائندہ باد۔ بھائی سارا السلام علیکم بھائی، جتنے بھی آئے کھڑے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیان دھوک سمندی، میں آپ کا اور ملکہ یونین کونسل سے آئے ہوئے تمام احباب کا عزت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے شہریار کو مسلم لیگ نون کے آئے ہوئے ورکرز کو جو عزت دی، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس انداز میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں بطور خاص ڈھوک سمندی کے بزرگوں کا، جن میں ملک سلطان محمد صاحب، ملک شاہ محمد صاحب ہیں، اور ان کے اس عزیز فرحان کا آپ یقین جانیں کہ میں کس انداز میں انہیں اپنے موقف کے کس انداز سے یہ کھڑے رہے، کس انداز سے ان کو خراج تحسین پیش کروں کہ لوگ بڑی چھوٹی چھوٹی امیدوں پہ، بڑے چھوٹے چھوٹے وعدوں پہ اپنے بہت لمبے رشتے توڑ دیتے ہیں، اور جس انداز سے ڈھوک سمندی کے ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے، اس عزیز نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے آج عزیزم شہریار کو، اپنی یونین کے کونسل کے چیئرمین کو، جنہوں نے بے پناہ کاوش کی آپ تک بجلی پہنچانے میں، یہاں بلایا اور ان کی عزت افزائی کی۔ میں آپ سب کو، کیونکہ میرے سامنے ہم پیشہ بیٹھے ہیں اور میں بھائی خضر کا عزت مشکور ہوں، انہوں نے اس دن بھی کچھ قطعات پڑھے تھے جو بڑے مقبول ہوئے۔ میں بنیادی طور پہ زمیندار ہوں، پیشے کے لحاظ سے زمیندار ہوں، اور آپ کے اڑوس پڑوس میرے اس وقت رشتے بنے کہ جب میں اس انداز سے سیاست میں نہیں تھا۔ میرا پہلا رشتہ یہاں مرحوم انہیں پروردگار جنت نصیب کرے برادران غلام نبی سے بنا، اور وہ رشتہ اتنا لمبا چلا کہ آج ان کی نسلیں بھی، ان کے بیٹے بھی مجھے اپنے چچا کی حیثیت کا درجہ دیتے ہیں۔ نظر سے بنا، مقرب سے بنا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری عمر تھے، اور میں پیشے کے لحاظ سے زمیندار ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بہت جڑا ہوا تھا۔ تو آپ کی اس شہریار کے ساتھ کمٹمنٹ کو دیکھ کے، اپنے یونین ناظم کے ساتھ کمٹمنٹ کو دیکھ کے، نون لیگ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو دیکھ کے، آپ یقین جانیں کہ مجھے اس بات پہ فخر ہوا ہے کہ آپ کے خون میں وفا ہے۔ جہاں تک تعلق اس بجلی کا ہے، میں مشکور ہوں عزیزم شہریار کا
کہ انہوں نے اس محفل کا ذکر کیا جس میں میں اور ملک سلیم اقبال صاحب اس وقت کے وزیر اعظم جناب محترم نواز شریف صاحب کو ملنے گئے، اور آپ یقین جانیں کہ میں ہچکچا رہا تھا اور مشکل محسوس کر رہا تھا کہ کوئی بات کروں یا نہ کروں، لیکن سلیم اقبال صاحب نے، اللہ انہیں صحت زندگی دے، اپنی ذمہ داری نبھانے میں ایک رائی برابر کوتاہی نہیں کی، اور میری موجودگی میں اٹھنے سے چند منٹ پہلے ان کا اس وقت کے وزیر اعظم اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت کے وزیر اعظم کے سامنے بات انہوں نے رکھی کہ ہم بہت پیچھے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور ہماری کچھ ضروریات ہیں، بجلی کی مد میں آپ کچھ فنڈز ریلیز کروائیں، اور جو شہریار صاحب بات کر رہے تھے بالکل درست ہے کہ یہ بنیادی طور پہ کام ایم این ایز کا ہے، نیشنل اسمبلی کے ممبران کا ہے، تو شہریار کو ایم پی اے ہونے کی حیثیت سے 50 لاکھ روپیہ میری موجودگی میں دیے، 50 کروڑ، میں معذرت چاہتا ہوں، 50 کروڑ روپیہ میری موجودگی میں دیا گیا، اور میں شہریار کو اس لیے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جن مشکل حالات میں ان فنڈز کو یوٹیلائز کیا، جس تیزی کے ساتھ، کیونکہ حالات نظر آ رہے تھے کہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، جس خوبصورتی کے ساتھ یوٹیلائز کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شاید ایک مثال ہو۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنی گفتگو کو اس طرف لے کے جاؤں گا، لیکن یہاں پہ یہ بات چھڑی تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ ہر نمائندے کی بنیادی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ اس ایک شخص کو اپنے ووٹ کے ذریعے سے پورے ملک میں اس کی پہچان کرواتے ہیں، اور وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ شہریار جا رہا ہے، یہ فلاں نمائندہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت آپ کے اس ووٹ کی ہوتی ہے جو مہر کے ذریعے سے آپ اسے سپرد کرتے ہیں۔ اور میں اس ذمہ داری کو جس انداز سے اس عزیز نے نبھایا، وہ یقیناً میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے، ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے اپنے اس چھوٹے بھائی عزیز بھتیجے کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ 360 مختلف سکیمیں آپ کی اس تحصیل میں لگوائی گئیں، اور میں نے گزارش کی کہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں حالات تبدیل ہوئے، حکومتیں مختلف آئیں، آپ نے خوبصورت کام یہ کیا کہ آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہے کہ جو شخص جس کو ہم نے منتخب کیا تھا، وہ 6 مہینے میں اگر اس اہلیت کا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے 360 سکیمیں تلہ گنگ میں روشناس کروا سکتا ہے، تو آئندہ آنے والے وقت میں جب بھی اسے موقع ملے گا تلہ گنگ کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگا۔ اور یہ آپ کا پیغام لوگ سمندری والوں، آپ کا یہ پیغام یقیناً لوگوں تک پہنچے گا۔ میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً کئی نشیب و فراز گزرے میری زندگی میں، لیکن اب میں دوسری طرف اپنی ایک گفتگو کے دوسرے حصے کو میں اس انداز سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ ممبران کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ترقیاتی کام کروائیں، آپ کا حق ہوتا ہے، آپ انہیں منتخب کرتے ہیں، حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن نہایت ہی قابل نفرت ہے یہ بات، نہایت ہی قابل نفرت ہے یہ بات کہ آپ اگر کسی نمائندے کے پاس جائیں اور وہ کہے کہ تم کون سی جماعت میں ہو،
وہ کہے کہ کل آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا کرو گے، وہ کہے کہ میرے حکم کی تعمیل کرو گے یا نہیں کرو گے، وہ کہے کہ میں کام تو کروا دوں گا لیکن زندگی کے لیے آپ کو خرید رہا ہوں، تو اس سے گھٹیا کام اور کوئی نمائندہ کر نہیں سکتا۔ نمائندوں کے کام یہ ہیں کہ کیا آپ کے ان جوان بچوں کو نوکری کے لیے، روزگار کے لیے مواقع میسر کیے گئے؟ کیا اس ملک کی اس 70% آبادی میں کہ جن میں سے میں بھی ہوں، ان دیہاتوں میں، ان آبادیوں میں میں بھی رہ رہا ہوں، اور 70% پاکستان کی آبادی ان آبادیوں میں رہ رہی ہے، کیا ہمارے بچوں کے لیے اس تبدیلی میں کوئی حصہ آیا؟ نہیں آیا، بلکہ خبریں یہ ہیں کہ لوگوں سے روزگار چھین لیا گیا۔ کیا اس مزدور سے کہ جو روزانہ صبح اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلتا ہے اور ان کے لیے اس دن کی روزی کما کے لاتا ہے، کیا وہ اس قابل ہے؟ آپ انصاف سے بات کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس مزدور کی اس دن کی کمائی 1000 روپیہ ہوگی۔ ایک ماہ کی آمدن اگر اس کی پوری دہاڑیاں لگیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ 30,000 وہ کما لیتا ہے، اور اگر اس کے 3 بچے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں وہ ان بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے؟ کیا یہی تبدیلی ہے؟ اور کیا یہی تبدیلی ہے کہ سیاست کو اس انداز میں یہاں تک پہنچا دیا گیا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے ہم انہیں بڑا قابل احترام سمجھتے ہیں، ہم انہیں بڑا احترام دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام جن کا نام میں اب لینے لگوں تو شاید مجھے بھی وقت لگے گا، وہ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے گالی دی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے دیہاتوں میں کوئی آوارہ آدمی چوراہے میں کھڑے ہو کے کسی بزرگ پہ تنقید کرتا ہے، اسے وہ ساری آبادی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کیا ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل میں یہ تبدیلی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوں، میں مشکور ہوں، اور برسر عام اور اس بھری محفل میں یہ کہہ رہا ہوں ملک سلیم اقبال صاحب کا کہ میری کئی غلطیوں کو انہوں نے درگزر کرتے ہوئے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میں مشکور ہوں اس عزیز کا کہ اس کی آنکھ میں جو پہلے دن میرے لیے ایک پیار اٹھا تھا، وہ تمام تر حالات گزرنے کے باوجود بھی اس میں کمی نہیں آئی۔ شہریار، میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا ہوں۔ میں مشکور ہوں میاں نواز شریف صاحب کا، میں مشکور ہوں میاں شہباز شریف کا، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے تمہارے نانا۔ میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ بھاویں جت ہووے بھاویں ہار ہووے، سچے عشق دا صدا، بھاویں جت ہووے بھاویں ہار ہووے، سچے عشق دا صدا وپار کے یہ کریے، جند جان دے نال نبھا دئیے، ورث شاہ جو قول اقرار کرے۔ اور ایک چیز، 2 وقت مل رہے ہیں، 2 وقت مل رہے ہیں، ایک ایسی میں کرنے لگا ہوں کہ جس کا نہ اس آج کی تقریب سے اور نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ یقیناً مجھ سے غلطیاں ہوئی، دوبارہ لیکن سن 85 میں میرے مرحوم بھائی سردار خضر یاد کی بیماری کی وجہ سے مجھے وہ الیکشن لڑنا پڑا، اور بھرپر کے مقام پہ ایک بابا راجہ تھے، بابا راجہ کے گھر میرے دادا کا آنا جانا تھا، اور جو جس انداز سے ہم لوگوں کے آپس میں تعلق ہوتے ہیں اس انداز کے تعلق تھے۔ میں بیٹھا، مجھے تجربہ نہیں تھا،
تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ خاتون بابا راجہ کی زوجہ اور ان کے بیٹے غلام علی کی والدہ اندر داخل ہوئی. ان کا پہلا لفظ یہ تھا کہ سلطان محمد دا پوترا کتنے. انہوں نے بتایا. میں اٹھا, میں نے کہا جی میں ہوں. تو اس خاتون نے مجھے ایک چیز کہی تھی کہ دیکھو میں جس گھر چ آئی ہوں, سمجھ دو نا پہ, میں جس گھر چ آئی ہوں وہ گھر بھی سلطان محمد دا ہے. میں جس گھر چ آئی ہوں وہ گھر بھی سلطان محمد دا. تو میں تے دوہاں گھراں چ گل سنی گئی کہ لوگاں دا قرآن تو سلطان محمد دی زبان. میں اس گھر سے پرورش پا کے نکلا ہوں. میں نور اپنے ان جوان بیٹوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی ایک ایسے واقعات ہوئے, لیکن ایک یاد رکھنا کہ جن جن لوگوں سے میں نے وعدے کیے وعدوں کی پاسداری کی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے وہ یہ محفل تھوڑی ہے یہ کہہ رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کل کے حوالے سے آج جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, جن کا تذکرہ ہمارے یہ دوست کر چکے ہیں, آج جو صورتحال بنتی جا رہی ہے دنیا میں ہماری, آج جس انداز سے ہم دنیا میں اکیلے ہوتے جا رہے ہیں, آج ہم نے سب کچھ شاید برداشت کر لینا چاہیے تھا ہمیں, لیکن اس انداز سے آج وہ کشمیری جو پاکستان میں آنا چاہتے تھے, جن کی تذلیل آج ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے تاریخ میں نہیں. ان سب چیزوں کو اگر آنے والے وقت میں بہتر کرنا ہے, آنے والی نسل کی بات کرنی ہے, یہ جو ہم راستوں کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اور میں کئی دفعہ خود سفر کرتا ہوں. پچھلے دنوں میں ملتان گیا, ملتان سے میں ایک فاتح کے لیے گیا, واپس آیا. میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن تھا کہ یہ موٹر وے بننے سے پہلے میں چکواتا اور واپس آ جاتا, تو یہ ممکن نہیں تھا. تو ان سب چیزوں کے لیے سب سے لیڈرشپ میں یہ اہلیت نہیں ہوگی کہ اپنی آواز دنیا کے فورم پہ کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کی زبان میں کر کے لوگوں تک نہ پہنچا سکیں, اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں, اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے دستوں کے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسل کی بہتری کے حوالے سے بات کر سکیں. اور انشاءاللہ ایک تذکرہ ہوا اشارتاً کچھ لوگوں کا, بات اشاروں میں بہتر ہوتی ہے, لیکن مجھے حضرت افسوس ہے اس بات پہ کہ تلہ گنگ سن 88 میں پہلی دفعہ آیا تھا. 88 میں نے یہاں الیکشن لڑا, 90 میں لڑا, 93 میں لڑا, اور پھر اس کے بعد ہمارے لوکل باڈیز کے الیکشن شروع ہوئے, میں نے یہ لڑے. لیکن آج جس انداز میں وہ زبان جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں, تلگنگ زمیندارہ بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے, تصور نہیں تھا کہ پیسہ بھی ضرورت ہے الیکشن کے لیے, تصور نہیں. لوگ کینڈیڈیٹس جاتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے, ان کو اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے تھے, اور ووٹ دینے کی ہر شخص کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ہمیشہ ہوتی ہیں, کوئی جماعتی ہوتی ہیں, کوئی ذاتی تعلقات کی ہوتی ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس انداز سے ان لوگوں نے تلگنگ کی بنیادی روایات کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے, اور جس انداز سے پامال کی جا رہی ہیں یہ قابل نفرت ہے. اور جس انداز سے میں ایک چیز آج اس وقت یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, انسان ہے, اس سے غلطی ہو سکتی. میری اپوزیشن میں بھی لوگ رہے ہوں گے, میرے ساتھ بھی رہے, لیکن اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں اس وقت
کہ میں نے ارادتاً انتقاماً کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور کسی سے بدلہ نہیں کیا. اور آج جو صورتحال ہے جس انداز سے ہماری پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس انداز سے ہماری سرکاری مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے، شاید گجرات کا کلچر ہمیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آپ اپنی روایات کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو. اور نمائندوں کے لیے جو منتخب نمائندے ہیں اس سے بھی میں یہی کہوں گا کہ نمائندوں کا کام یہ نہیں ہوتا آپ ترقی کرنے کے لیے وہاں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا فرض ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا، ان کی نوکریوں پہ کچھ کیا یا نہیں کیا. اس مریض کے لیے کیا کیا کہ جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے اپنے گھر میں لیٹ کے، اس کے بچوں کے پاس اس کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس بوڑھی کے لیے کیا کیا کہ جس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا چولہا اس طریقے سے نہیں چل رہا کہ اس کا بچہ بے روزگار ہے. اس زمیندار کے لیے کیا کیا کہ جو اپنی مجبوری کی وجہ سے پورے طریقے سے زمین کو تیار کر کے، کیونکہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے وہ چیزیں کہ جو فصل کاشت کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ کے نمائندگان کا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے ان جو ہمارے نون لیگ کے روح رواں ہیں، ہمارے جوان جو اس جماعت کے جو رکن ہیں، میں ان کو اس لحاظ سے شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا لمبا عرصہ بڑے مشکل وقت میں کھڑے ہو کے اپنے نشان شیر کا اور اپنے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف کا ساتھ دیا. انشاءاللہ ہم آپ کی آواز میں اپنی آواز کو شامل کر ثابت کریں گے کہ کل آنے والا کل اللہ نے چاہا اس کی مدد شامل ہوئی تو ہمارا ہے. اور ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ آنے والے کل میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو پاکستان کے حق میں، جو ہمارے علاقوں کے حق میں ہو، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کریں. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور آخر میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین صاحب کا کہ آپ نے جس براوو کیڈٹ کالج تلگنگ بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ.